नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 12वें पारे का आगाज करते हैं। 12वें पारे का पहला रुकू है अल्लाह ही तो है। 2 मेन पॉइंट्स हैं, अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के इंसाफ का दिन। आइए देखते हैं रब्बुल इज़्ज़त इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार नहीं मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे है और उसके ठहरने की जगह को भी जानता है और उसके सौंपे जाने की जगह को भी। सब कुछ एक वाज़ेह किताब में है। वहुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन, और वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। अल्लाह ताला खालिक है और उसका अर्श पानी पर था। ज़रा आप इमेजिन करके देखिए, वलइन अखरना अनहुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मादूदतिन लयक़ूलुन्ना मा यहबिसु, और यकीनन अगर हम एक गिनी हुई मुद्दत तक उनसे अजाब को मुअख्खर कर दें तो यकीनन वो ज़रूर कहेंगे कि क्या चीज़ उसे रोक रही है। सुन लो, जिस दिन वो उन पर आ जाएगा तो वो उनसे हटाया जाने वाला नहीं और उनको वही घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। करने वाले काम है अच्छे अमल करना और जिनसे रोका गया कुफ्र करना, मजाक उड़ाना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, किसी दबाव के बगैर ज़िंदगी के हर मामले में अच्छा करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह आखिरत के मैसेजेस 5 लोगों को देने हैं। इंशाअल्लाह वो दिन किसी के फेरे ना फिर सकेगा, वो दिन अपने वक्त पर सबको आन घेरेगा। रुकू नंबर 2 है अंधा और आंखों वाले बराबर नहीं हो सकते। इस रुकू के 7 मेन पॉइंट्स हैं। 2 तरह के रवैये, मुतासिर नहीं होना, मुतबादिल कलाम पेश करने का चैलेंज, वुसअत रिज़्क़ की गलत फहमी की तरदीद। कुरान के मामले में सब यकसा नहीं हो सकते, बदबख्ती या खुशबख्ती और ताल्लुक़ बिल्लाह। पहली बात जो हमें इस रुकू में मिलती है, रहमत के बाद महरूमी से मायूसी और नाशुक्री। और यकीनन अगर हम इंसान को अपनी किसी रहमत का मज़ा चखाएं फिर हम वो उससे छीन लें तो बिलाशुबा वो यकीनन इंतहाई नाउमीद, बेहद नाशुक्रा होता है। ऐसा वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्ना ज़हबस सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर। और यकीनन अगर हम मुसीबत के बाद जो उसे पहुंची उसे नेमत का मज़ा चखाएं तो यकीनन वो ज़रूर कहेगा कि सारी तकलीफ़ें मुझसे दूर हो गईं। बेशक वो यकीनन बड़ा फूलने वाला, बहुत फ़ख्र करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मगर जिन लोगों ने सब्र किया और नेकियां की, यही लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। फिर शायद आप इस वही का कोई हिस्सा छोड़ने वाले हैं जो आपकी जानिब वही किया जाता है, या उस पर आपका सीना तंग होने वाला है कि वो कहेंगे इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं उतारा गया, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। यकीनन आप तो महज खबरदार करने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ का निगरान है। अगली आयत में मुतबादिल कलाम पेश करने का चैलेंज दिया गया है। अम यक़ूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं इसने खुद ये कुरान घड़ लिया है। आप कह दें कि तुम भी इस जैसी 10 घड़ी हुई सूरतें ले आओ और अल्लाह ताला के अलावा जिसे भी तुम बुला सकते हो बुला लो, अगर वाकई तुम सच्चे हो। चुनांचे अगर वो आपकी बात कबूल न करें तो जान लो कि बिलाशुबा ये अल्लाह ताला के इल्म से उतारा गया है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम फर्मा बरदार हो? जो कोई दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखता है, हम उनके आमाल
इसी दुनिया ही में उन्हें पूरा पूरा बदला दे देंगे और इसी दुनिया में उनसे कमी नहीं की जाएगी। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं, और उन्होंने जो कुछ दुनिया में बनाया वो सब बर्बाद हो गया, और बातिल हैं जो वो अमल कर रहे थे। और आगे तज़किरा है कुरान मजीद पर, तो उन लोगों का ईमान है जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हों। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामम व रहमा उलैका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही मिनल अहज़ाबी फन्नारु मौइदुहु। तो क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक वाज़े दलील पर हो और एक गवाह उसकी तरफ से उसकी तायीद भी कर रहा हो, और इससे पहले मूसा की किताब थी जो रहनुमा और रहमत थी, यही लोग उस पर ईमान लाते हैं। और ग्रोहों में से जो इसका इनकार करेगा तो उसके वादे की जगह आग है, चुनांचे उसके बारे में आप किसी शक में न रहें। आपके रब की तरफ से यकीनन ये हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर कोई झूठ घड़े। ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ कहा था। सुन लो, जालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है, जो अल्लाह ताला की राह से लोगों को बाज रखते हैं और उसमें कजी तलाश करते हैं, और वही आखिरत का इनकार करने वाले भी हैं। वो ज़मीन में बेबस कर देने वाले न थे, और न ही अल्लाह ताला के अलावा उनके लिए कोई मददगार है। उनके लिए 2 गुना अज़ाब किया जाएगा। वो न सुनने की इस्तिताअत रखते थे और न ही वो देखते थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला, और वो सब कुछ उनसे खो गया जो वो झूठ घड़ा करते थे। ला जरमा अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून, कोई शक नहीं यही लोग आखिरत में बिलाशुबा सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले होंगे। यकीनन जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक आमाल किए हैं और अपने रब की तरफ आजिज़ी इख्तियार की है, यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों ग्रोहों की मिसाल अंधे और बहरे की तरह और देखने और सुनने वाले की तरह है। क्या दोनों मिसाल में यकसा हो सकते हैं? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? करने वाले काम है सब्र करना, नेक अमल करना, आखिरी अंजाम से खबरदार करना, इताअत करना और सच्चाई, और रब की तरफ से रोशन दलील पर होना, अपने रब की तरफ आजिज़ी इख्तियार करना और तज़क्कुर करना यानी नसीहत कबूल करना, नेक अमल करना। जिन कामों से रोका गया मायूसी, नाशुक्रापन, इतराड, फ़ख्र जतलाना, दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत का इरादा करना, कुफ्र करना, ईमान न लाना, जुल्म करना, अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ना, अल्लाह ताला के रास्ते से लोगों को रोकना, उस रास्ते में टेढ़ापन तलाश करना, आखिरत का इनकार करना, अपनी जान को खसारे में डालना, इफ्तिरा परदाजी करना। कमिटमेंट पॉइंट्स है, अपने आप को बचाना है मायूसी से, नाशुक्री से, तकब्बुर से। 3 चीज़ें याद रखनी है। मायूस नहीं होना, काफिर मायूस होते हैं। नाशुक्रापन इख्तियार नहीं करना और तकब्बुर नहीं करना। सब्र और अमल सॉलिह के लिए मुसलसल कोशिश करनी है। ताल्लुक़ बिल्लाह के मैसेजेस 5 अफराद को देने हैं, और ये मैसेजेस हैं ज़मीन में अल्लाह ताला को कोई बेबस करने वाला नहीं। अब सोचिए, आपको अगर कोई ये मैसेज दे तो दिल को कितना सुकून आता है। अल्लाह ताला के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ताला ने अपने इल्म से किताब नाजिल की है। अल्लाह ताला ही रहमत से नवाजने वाला है। रुकू नंबर 3 है तारीख़ दावत व तकज़ीब है। यहाँ से वाक़यात का आगाज़ होता है, और ये पैरिश नेशंस हैं, वो कौमें जो तबाह कर दी गई। एक एक कौम बारी बारी आएगी और उसकी तबाही और तबाही के असबाब पर बात होगी। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा है और कौम का रद्द अमल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब और एतराज़ का जवाब है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, और हमने नूह को उसकी कौम में भेजा। यकीनन मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करो। बिलाशुबा मैं तुम पर एक दर्दनाक अजाब के दिन से डरता हूँ। तो उसकी कौम में से सरदारों ने कहा जिन्होंने कुफ्र किया, हम तुम्हें अपने जैसा इंसान ही देखते हैं, और हम नहीं देखते कि सतही राय रखने वाले हमारे कम तरीन अफराद के अलावा किसी ने भी तेरी पैरवी की हो, और हम नहीं देखते अपने आप पर तुम्हारी कोई बरतरी, बल्कि हम तुम्हें झूठा ही समझते हैं। सैयदा उसने कहा, ए मेरी कौम,
کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا قوم سے خطاب ہے، اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے، بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح نے کہا، در حقیقت اسے تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیں اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے، اور جو جرم تم کرتے اس سے میں بے تعلق ہوں۔ کرنے والے کام ہے برے انجام سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت نہ کرنے کی دعوت، دردناک عذاب کا خوف کھانا، اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع اور خیرخواہی کرنا، جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، رسولوں کو جھوٹا سمجھنا، رسولوں کو حقیر سمجھنا، رسولوں کی پیروی کرنے والوں کو حقیر سمجھنا، جہالت برتنا، غور و فکر نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں کے اعتراضات پر خاموش نہیں رہنا، ان اعتراضات پر غور و فکر کر کے ان کا مناسب جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، یہ تاریخ دعوت و تکذیب ہے، قوم نوح عذاب میں گرفتار کر لی گئی۔ اس رکوع کے 9 مین پوائنٹس ہیں۔ نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی، انہوں نے کشتی بنائی، اللہ کا حکم آ گیا، کشتی چلتی ہے پھر وہ رکتی ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، وہ کشتی سے اترتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کے بارے میں آخری اطلاع آ گئی ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور نوح کو وحی کی گئی کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر یقیناً جو ایمان لا چکا، چنانچہ آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے ہیں، اور ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور نوح کشتی بناتا رہا، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کر رہے ہو، سو جلدی تم جان لوگے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور دائمی عذاب کس پر اترتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔
بیٹے کا جواب ہے، اس نے کہا میں جلد کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ آج بھی تو لوگ کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ فلاں شخصیت بہت بڑی ہے، کوئی نبی ہمیں بچا لے گا، کوئی صالح انسان ہمیں بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ اور کشتی رکتی ہے اور کہا گیا کہ اے زمین پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلدی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ظلم کرنا، مذاق اڑانا۔ کبھی آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہوں، یا یہ کہ ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ مذاق اڑانا انتہائی گھٹیا کام ہے، جاہلوں میں سے ہونا یہ وہ کام ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ہمت اور صبر کے ساتھ قرآن مجید کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تاریخ انسانی ہے، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے تاریخ بتاتے ہیں، یہ تاریخ بادشاہوں کی نہیں ہے، یہ انبیاء کی تاریخ ہے، صالحین کی تاریخ ہے، جنہوں نے تاریخ کے دھاروں کو بدلا۔ پہلی قوم جس نے شرک کیا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور اگر ہم تاریخ دعوت و تکذیب کو دیکھیں تو قوم عاد گرفتار ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 5 میں انہی کا منظر ہے، 5 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا ہود کی دعوت، ان کے اور قوم کے درمیان مکالمہ، اللہ کا حکم آ گیا، قوم عاد کی فرد جرم اور تعلق باللہ۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کو دعوت ہے، ایک ہی دعوت ہے جو سارے انبیاء نے دی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ قوم نے سیدنا ہود علیہ السلام کو جواب دیا، انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں آفت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا جو تم شریک بناتے ہو، بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا
پھر اگر تم منہ موڑو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ قوم عاد پر فرد جرم عائد کر دی گئی، اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر زبردست جابر سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا۔ سن لو، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ قوم نوح کی طرح قوم عاد بھی تاریخ سے مٹا دی گئی۔ دیکھ لیجئے، زمین کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، رہے نام اللہ کا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا، اپنے رب سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، شرک کرنے والوں سے بیزار ہونا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا، مجرم ہو کر منہ پھیرنا، ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے منہ پھیرنا، اپنے رب کی آیات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نافرمانی کرنا، ہر جابر اور سرکش کے حکم کی پیروی کرنا، اپنے رب سے کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا سیکھنا ہے، سیدنا ہود علیہ السلام کی پیروی میں اپنی قوم کے افراد کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دینی ہے اور کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ 5 افراد کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، ہر جاندار کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، تاریخ دعوت و تکذیب ہے، قوم سمود گرفتار ہوتی ہے، اور 5 مین پوائنٹس ہیں: سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت، سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مکالمہ ہے، اور اونٹنی کو مار ڈالا، فیصلے کا وقت آ گیا، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس نے تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی جانب رجوع کرو، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھی، یعنی تم تو بڑے گبرو جوان تھے، ہم نے تو تم سے امیدیں باندھی تھی، بڑے ہوگے تو قوم کے کام آؤ گے، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ سیدنا صالح علیہ السلام کا جواب ہے، اس نے کہا، میری قوم، کیا تم نے دیکھا؟ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارہ پہنچانے کے تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا تو انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو صالح نے کہا، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً آپ کا رب بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا تو اپنے گھروں میں ہی اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا ان میں وہ بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، ایک طرف قوم سمود اوندھے منہ پڑی ہے، دوسری طرف رب العزت کہتے ہیں، سن لو، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، سن لو، دوری ہے سمود کے لیے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوف کھانا۔ جن کاموں سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت سے شک میں مبتلا ہونا، ظلم کرنا، رب کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ اپنے گناہوں اور غلطیوں کا احساس کر کے کم از کم ایک دن میں 100 بار توبہ کرنی۔ جیسے آپ کہتے ہیں استغفر اللہ جسٹ ان 3 منٹس، 3 to 5 منٹس لگتے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو دعوت دینی اور اس کے لیے مؤثر دلائل دینے، کم از کم 5 افراد کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے زمین پر بسایا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ قوم عاد کے بعد تاریخ کی اوراق پلٹیں تو رب العزت نے قوم لوط کا منظر دکھایا ہے۔ یہ تاریخ دعوت و تکذیب ہے اور قوم لوط گرفتار ہوتی ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس پہنچتے ہیں، سیدنا ابراہیم کی خصوصیات، فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور تعلق باللہ۔ فرشتے آ گئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے، پھر اس نے دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، سو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی۔ سیدہ سارہ نے تعجب کیا، اس نے کہا یا ویلتا الید وانا عجوز وہذا بالی شیخا۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی اور میں بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، یقیناً وہ بہت تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بتائی ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم نہایت بردبار، رجوع کرنے والا تھا، آہیں بھرنے والا تھا۔ اے ابراہیم اس سے منہ موڑ لو، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی آمد سے گھبرایا اور ان کے آنے سے تنگ دل ہوا۔ اس نے کہا یہ بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ فرشتے اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت، اس کا کلام سنے، اس لیے کہ وہ ہومو سیکچوالٹی کا شکار تھے۔ انہوں نے جب فرشتوں کو نوجوان لڑکوں کی شکل میں دیکھا تو سب لوگ بھاگ نکلے اور وہ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی آپ مردوں سے اپنی خواہش کیوں پوری کرتے ہو جبکہ سوسائٹی میں خواتین موجود ہیں؟ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ بلا شبہ اس تک وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان تک پہنچے گا، ان کے وعدے کا وقت یقیناً صبح کا ہے۔ اور فرمایا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی عذاب کا وقت ہے جو متعین کیا ہوا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے۔ یعنی یہ دوسرا عذاب ہے۔ پہلا یہ تھا کہ بستی الٹ دی گئی،
پھر ساری بستی کو رجم کر دیا گیا۔ قوم لوط آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو بستی برباد کر کے رکھ دی گئی۔ کرنے والے کام ہے حلیمی، نرم دلی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کی تلقین کرنا، اور جن سے روکا گیا شریف لوگوں کو رسوا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، 3 خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے: حلم، نرم دلی اور رجوع اللہ۔ اور سیدنا لوط علیہ السلام کی اتباع میں اپنی قوم کو نامساعد حالات کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے، قوم شعیب گرفتار ہوتی ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں: سیدنا شعیب کی دعوت اور اس کے اثرات، اور سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور تعلق باللہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں؟ بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانش مند ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا جواب ہے، اس نے کہا، ہے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہے، اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے خلاف وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں، جہاں تک میں کر سکوں۔ میں تو اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی سمجھتے ہیں، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا، اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ رب العزت نے فرمایا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا وہ ان بستیوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، زمین میں فساد پھیلانے سے روکنا، دوسروں کے خلاف وہ کام کرنے سے رکنا جن سے دوسروں کو روکتے ہیں، قول اور فعل میں تضاد نہ رکھنا، اصلاح کا ارادہ رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، رسولوں کی مخالفت سے ڈرنا، رب سے معافی مانگنے کی دعوت دینا، رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں پر باتیں چھانٹنا، رسولوں کی مخالفت کرنا، دعوت دینے والوں کو کمزور سمجھنا، حق بات کو سمجھ کر بھی نہ سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہیں دینا،
زمین میں فساد نہیں پھیلانا، 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال روزی ہی بہتر ہے، میرے کام کا انحصار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بھروسے کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 9 ہے، تاریخ دعوت و تکذیب پر تبصرہ ہے، اور اس کے 7 مین پوائنٹس ہیں۔ دعوت موسوی کا اثر، فرعون کا آخری انجام، قوموں کی ہلاکت پر پہلا تبصرہ، دوسرا تبصرہ پورے بدلے کے لیے آخرت آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اور تعلق باللہ، موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی جانب، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہے، ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہیں۔ رسول اللہ کا اور پھر تبصرہ کیا ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ دوسرا بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، اور وہ حاضری کا دن ہے، اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اس میں ان کی آواز بھینچنا اور آواز نکالنا ہوگا، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے، ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں ہے۔ بس آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کر رہے تھے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ کرنے والا کام ہے آخرت کے عذاب سے ڈرنا، اور جس سے روکا گیا وقت کے فرعون کے حکم کی پیروی کرنا، خود پر ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود سمجھ کر پکارنا، صاحب اقتدار لوگوں کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، انفرادی اور اجتماعی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے مستقل توبہ استغفار کرنی ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے انبیاء کی تاریخ دعوت کا حصہ بننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف مسلسل بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، اقوام کی ہلاکت پر تبصرہ ہے، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ کتاب میں اختلاف کا نتیجہ، دین قبول کرنے والوں کے لیے لائحہ عمل، اور قوموں کی تباہی کا اصل سبب، اور قصص کے مقاصد، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، اور عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا بدلہ دے گا۔ انہو بما یعملون خبیر، یقیناً وہ اس سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے،
ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم کر دے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ اور قصص کے مقاصد ہیں، اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ کرنے والے کام ہے ثابت قدم رہنا، توبہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، ظلم کرنے والوں کی طرف نہ جھکنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، صبر کرنا، نیکی کرنا، زمین میں فساد کو روکنا، اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اور جن سے روکا گیا قرآن مجید کی طرف سے خلجان آمیز شک میں مبتلا ہونا، زمین میں فساد پھیلانا، ظلم کرنا، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے پڑے رہنا، اختلاف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا، بندگی کی حد سے نہیں نکلنا، بندگی کی حد سے نکل جانے والے ظالموں کی طرف نہیں جھکنا، نماز قائم کرنا، نیکیوں سے برائیوں کو دور کرنا، صبر کرنا۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اسے پختہ طور پر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 12 رکوع اور 111 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ پارے کا 11واں اور سورت کا پہلا رکوع ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اس رکوع میں 5 مین باتیں ہمیں ملتی ہیں: کتاب حق ہے، خواب ہے، باپ کی نصیحت ہے، خواب کی تعبیر ہے، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے۔ مخاطب، سب سے پہلے ہمیں ایک خواب ملتا ہے، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ بیٹے نے باپ کو خواب سنایا تو باپ نے نصیحت کی، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس نے کہا میرے چھوٹے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
یعنی بھائی حسد میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر سازشیں کریں گے. اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا. ایک بچے کو باپ بتا رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کا انتخاب کرنا ہے اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا. یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. کرنے والے کام ہے باتوں کی حقیقت سیکھنا اور جن کاموں سے روکا گیا سازشیں کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کر لے اور معاملہ فہمی سکھائے. آمین ثم آمین. تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں اور یہ میسیج رکوع نمبر 12 ہے برادران یوسف علیہ السلام کی سازش. اور اس رکوع کے 4 مین پوائنٹس ہیں. برادران یوسف کی سازش اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو وہ فریب دیتے ہیں. اور تعلق باللہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. جو آپ کو قصہ سنا رہا ہے وہ آپ سے کہتا ہے حقیقت یہ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنی ہیں انشاءاللہ. جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں. ایسی باتیں اولاد کرتی رہتی ہے. حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں. یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں. جب زیادہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جانا. یہ بھی انسانوں کے غلط. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابات الجب. ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا. ایک بھائی برادران یوسف کا باپ کو جواب ہے قالوا یا ابانا. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، مالکا، آپ کو کیا ہے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیرخواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. کھائے پیے کھیلے کودے، بے شک ہم ضروری اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا یقیناً مجھے غم زدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. انہوں نے کہا اگر واقعی اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ضرور اس کام کی خبر دو گے اس حال میں کہ وہ سمجھتے نہیں ہوں گے. اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے کہ وہ رو رہے تھے. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے نکلتے چلے گئے، یعنی آگے نکلتے چلے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا سو اس کو بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں. اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے. باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو. اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا. چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہا یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو یہ تو لڑکا ہے. اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے. اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں میں اسے بیچ دیا اور وہ اس سے رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے، یعنی زیادہ کی انہیں تمنا نہیں تھی، انہیں بس یہ تھا کہ یہ کسی طرح یہاں سے چلا جائے. کرنے والے کام ہے اچھا صبر کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا حسد کرنا، والدین کو گمراہ سمجھنا، قتل کرنے کا ارادہ کرنا، غافل ہونا، جھوٹا ہونے کے باوجود اپنی سچائی کا یقین دلانا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اپنے نفس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. تعلق باللہ کے میسیجز
5 لوگوں کو دینے اور میسیجز کے اللہ تعالیٰ ہی سے ہر مصیبت میں مدد مانگی جا سکتی ہے، اور جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، یوسف علیہ السلام سرزمین مصر میں پہنچتے ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ زندگی کا نیا موڑ ہے، پہلے آزاد تھے اب غلام ہیں، پہلے فلسطین میں تھے اب مصر جا پہنچے ہیں، نبوت کے لیے انتخاب ہو گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا موڑ ہے اور تعلق باللہ، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر دیے اور بولی جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ عزیز مصر کی بیوی نے چال چلی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس نے یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا۔ وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ اسے قید کر لیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ اب دیکھیے کہ برے کام نے اسے کس نوبت تک پہنچا دیا کہ اس نے ایک بے گناہ کو قید کی سزا بھی سنا دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچے لوگوں میں سے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے۔ یہ کرنے والے کام ہیں باتوں کی حقیقت کو سمجھنا، احسان کرنا، سچا ہونا، درگزر کرنا، گناہ کی معافی مانگنا، اور جن سے روکا گیا ظالم بننا، برا ارادہ کرنا، جن سے مخالف کو پھسلانے کی کوشش کرنا، جھوٹا ہونا، بری چالیں چلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ رکوع نمبر 14 ہے، یوسف علیہ السلام گندے ماحول سے پاک دامن بن کر نکلے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ شہر میں عورتوں کا چرچا ہے، دعوت میں حقیقت کھلتی ہے، عزیز کی بیوی کی دھمکی ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا اور دعا کی قبولیت ہے، تعلق باللہ کی بات ہے۔ ایک گھر کے بند کمرے کے اندر جو برائی تھی وہ وہاں نہ رہی، برائی باہر آ گئی۔ سارے شہر میں عورتوں کا چرچا تھا۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے، یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم ضرور اس کو صریح گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس منعقد کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پھل ان کے سامنے تھے، ہر کسی نے پھل تھام لیے اور اس کو چھری سے کاٹنے لگیں۔ عین اس موقع پر عزیز مصر کی بیوی نے کہا یوسف باہر آ جاؤ۔ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ انہیں احساس ہی نہیں رہا ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا ہاتھ کاٹ رہی ہیں، اور کہا اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔
अजीज की बीवी ने कहा यही तो है जिसके बारे में तुमने मुझे मलामत की थी। सभी ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन है, यही तो है वो जिसके बारे में तुमने मुझे मलामत की थी, और मैंने इसे इसके नफ्स से बहकाया तो वो बच निकला, और वाकई अगर उसने न किया जो मैं उसे हुक्म देती हूँ तो ज़रूर वो कैद किया जाएगा और ज़रूर वो जलील होने वालों में से हो जाएगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझे इससे ज़्यादा पसंद है जो वो मुझे दावत दे रही हैं। फिर हुआ, और अगर तूने उनका फरेब मुझसे न हटाया तो मैं उनकी जानिब मायल हो जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। चुनांचे उसके रब ने उसकी दुआ कबूल फरमाई, सो उनका फरेब उससे दूर कर दिया। यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फिर इसके बाद कि उन्होंने कई निशानियां देख लीं, यही जाहिर हुआ कि एक अरसे तक वो लाजमन उसे कैद कर दें। यानी जब सारा शहर, सारी खवातीन ही ऐसी हो गईं तो उन्होंने अपनी खवातीन को कुछ नहीं कहा। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया। करने वाले काम है जिनसे मुखालिफ की फिसलाने की कोशिशों से बचना, रब से पाकदामनी के लिए दुआएं करना, और जिन कामों से रोका गया मुखालिफ जिन्स के दिल को फिसलाना, मुखालिफ जिन्स की मोहब्बत को दिल में बसाना, गुमराह होना, बुराई की दावत देना। कमिटमेंट पॉइंट्स है, अपने आप को 5 बार दिन में ये मैसेज देना है, अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और देखता है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के देखने का यकीन है जिसकी वजह से इंसान मोबाइल से, डिफरेंट गैजेट से बेहयाई की चीज़ें देखने से रुक सकते हैं। और 5 बार लोगों को भी यही मैसेजेस देने हैं इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 15 है, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में है, आजमाइश का नया दौर है। कैदी नौजवानों ने ख्वाब देखे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों की ताबीर भी दी और दीन की दावत भी और जायज़ तदबीर इख्तियार की। ताल्लुक़ बिल्लाह की बात है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश का नया दौर है और उसके साथ कैद खाने में 2 गुलाम भी दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा, मैं ख्वाब में खुद को देखता हूँ कि मैं कुछ शराब कशीद कर रहा हूँ, और दूसरे ने कहा, मैं ख्वाब में खुद को देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटियाँ उठा रखी हैं जिनसे परिंदे खा रहे हैं, हमें इसकी ताबीर बताइए, बिलाशुबा हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं। यूसुफ ने कहा, तुम दोनों का खाना जो तुम्हें यहाँ मिलता है तुम्हारे पास नहीं आएगा मगर इससे पहले ही मैं इसकी ताबीर तुम्हें बता दूंगा। ये उस इल्म में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है। पहली बार अपने आप को नबी के तौर पर पेश किया। यकीनन मैंने उनका तरीका छोड़ दिया है जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत का कुफ्र करने वाले, और मैंने अपने अबाव अजदाद यानी इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी की है। हमारा ये काम नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराएं, ये हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह ताला के फजल में से है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। यूसुफ ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, क्या जुदा जुदा रब बेहतर है या अल्लाह ताला जो अकेला है निहायत ज़बरदस्त है? तुम अल्लाह ताला के सिवा महज चंद नामों की इबादत करते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख ली हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई दलील नाजिल नहीं की। हुक्म अल्लाह ताला के सिवा किसी का नहीं। उसने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और ख्वाब की ताबीर का वक्त आन पहुंचा है। ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, तुम दोनों में से जो पहला है तो वो अपने आका को शराब पिलाएगा, और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा, परिंदे उसके सर में से खाएंगे। जिसके बारे में तुम दोनों मुझसे पूछ रहे थे उसका फैसला हो गया। यूसुफ ने उस शख्स से कहा जिसके बारे में ख्याल था कि वो उन दोनों में से रिहा होने वाला है, अपने आका के पास मेरा जिक्र करना। तो शैतान ने उसे अपने आका से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भुला दिया, तो वो कई साल कैद खाने में रहा। करने वाले काम है एहसान की रविश इख्तियार करना, उन लोगों का तरीका छोड़ देना जो अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान नहीं लाते, रसूलों के तरीके की पैरवी इख्तियार करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, और जिन कामों से रोका गया शुक्र अदा न करना, अल्लाह ताला के सिवा चंद नामों की इबादत करना और दीन से ला इल्म होना। कमिटमेंट पॉइंट है अल्लाह ताला के दीन की दावत हर जगह हर मकाम पर देनी है इंशाअल्लाह। बादशाह का ख्वाब है रुकू नंबर 16 में, और 6 इसके मेन पॉइंट्स हैं।
बादशाह का ख्वाब, दरबारियों का जवाब, शाही साकी की पेशकश, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से साकी की दरख्वास्त, ख्वाब की ताबीर और ताल्लुक बिल्ला। और बादशाह ने कहा, बिलाशुबा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियाँ हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। ऐ सरदारो, मुझे तुम मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर देते हो। बादशाह को दरबारियों ने जवाब दिया, कालू अज़गासु अहलामिन, उन्होंने कहा परेशान बातें हैं ख्वाबों की, और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल जानने वाले नहीं। शाही साकी ने पेशकश की, ये वही शख्स है जिसने ख्वाब देखा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम बादशाह को शराब पिलाओगे। और उन दो में से जिसने रिहाई पाई थी और उसे एक मुद्दत बाद याद आया, उसने कहा मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा, सो मुझे भेज दो। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो साकी आया, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक अफ्तिना फी सबी बकरातिन सिमानिन, यूसुफ निहायत सच्चे, हमें ख्वाब की ताबीर बताएं कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां हैं और दूसरी 7 सूखी हैं, ताकि मैं उनकी तरफ वापस जाऊं ताकि वो जान ले। ख्वाब का पहला हिस्सा है, उसने कहा तुम 7 साल तक लगातार खेती बाड़ी करोगे, तो जो फसल तुम काटो तो उसे बालियों में ही रहने दो, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओगे। और ख्वाब का दूसरा हिस्सा है, फिर इसके बाद 7 सख्त साल आएंगे जो सब कुछ खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए पहले जमा किया था, उस थोड़ी सी मिकदार के सिवा जिसे तुम महफूज रखोगे। फिर इसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों पर बारिश बरसाई जाएगी और उसमें वो रस नचोड़ेंगे। तो ख्वाब की ताबीर दे दी गई। करने वाले काम है सच्चाई का पैकर होना, कमिटमेंट पॉइंट है अल्लाह ताला ही को फरियाद रस समझना है, उसी से फरियादें करनी है इंशाअल्लाह। और आखिरी आयात है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की शाही दरबार में तलबी है। 4 मेन पॉइंट्स हैं, बादशाह की गर्विदगी, औरतों का एतराफ़, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजाहत और ताल्लुक बिल्लाह। और बादशाह ने कहा उसे यानी यूसुफ को मेरे पास लाओ। फिर जब कासिद उसके पास आया तो उसने कहा तुम अपने आका के पास वापस जाओ, सो उससे पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट दिए थे, यकीनन मेरा रब उनके फरेब को खूब जानने वाला है। बादशाह ने कहा औरतों को बुलाया, तुम्हारा क्या मामला था जब तुमने यूसुफ को उसके नफ्स से बहकाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह, उसमें हमने कोई भी बुराई मालूम नहीं की। अजीज की बीवी ने कहा अल-आना हसल हक, अब हक खुल गया है, मैंने ही उसे बहकाने की कोशिश की थी। बिलाशुबा वो यकीनन सच्चे लोगों में से, ये इसलिए कि अजीज जान ले कि यकीनन मैंने अदम मौजूदगी में उससे खयानत नहीं की, और यकीनन अल्लाह ताला खयानत करने वालों के फरेब चलने नहीं देता। करने वाले काम है सच्चे लोगों में से होना, खयानत न करना, और जिनसे रोका गया जिनसे मुखालिफ के दिल को फिसलाने की कोशिश करना। कमिटमेंट पॉइंट है खयानत से बचना है इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।